वसल्लि वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 23वें पारे का मुख्तसर खुलासा पेश खिदमत है। पारे की शुरू में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िरौन के ख़ानदान में से एक मोमिन आदमी का ज़िक्र फरमा रहे हैं, और वही ज़िक्र सूरह मोमिन में भी आया है जो कि आज कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे। उसने अपनी कौम को दावत दी थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही तुम्हारे माबूद बरहक हैं, लिहाजा उसकी इबादत करो और अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जैसे रब मानने का हक़ है वैसे रब मानो। कौम ने उसकी मुखालफत की थी और इसी में ही वो शहीद हो गए थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बारे में सूरज और चाँद की कुदरत का भी ज़िक्र फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सिस्टम ऐसा चलाया है कि सूरज चाँद पे ज़रा सा भी ज़्यादती नहीं कर सकता। दुनिया में ताकतवर आदमी कमज़ोर पे ज़्यादती करता है और कमज़ोर आदमी पे ताकतवर आदमी हावी हो जाता है। चाँद के मुकाबले में सूरज ताकतवर है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमर, कि सूरज के लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो जाके चाँद की ड्यूटी में दखल अंदाज़ी करे, चाँद पे गालिब आ जाए और चाँद के मामलात को डिस्टर्ब करे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि वलल लैलु साबिक़ुन नहार, रात जब आती है तो फिर दिन का उजाला ख़त्म हो जाता है और अंधेरा उजाले को ख़त्म कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं वलल लैलु साबिक़ुन नहार। इसी तरह रात का जो अंधेरा है ना, वो सूरज की रोशनी पे हावी नहीं हो सकता जब तक कि उसका टाइम न हो। टाइम से पहले वो उस पर गालिब नहीं आ सकता। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत है और इस कुदरत के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें समझा रहे हैं कि इंसानों, मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो निज़ाम है, वो निज़ाम एक उसूल के तहत, एक कानून के तहत चल रहा है। लिहाजा उसकी अहमियत को समझना चाहिए और उसमें से तुम नसीहतें हासिल करो और उसमें जो तुम्हारे लिए सबक हैं वो सबक भी तुम लो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो दावत थी, उस दावत में जहाँ तौहीद का ज़िक्र था वहीं ज़कात का भी ज़िक्र था। और अंबिया खादिम इंसानियत थे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस काम की दावत भी दी है और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस पे अमल भी करके दिखाया। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़िक्र फरमाते हैं कि नबियों ने अपनी कौम वालों को दावत दी थी कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को ये दावत दी, अरब के लोगों को ये दावत दी। तो अरब के लोगों ने कहा कि जिन लोगों के ऊपर तुम खर्च करने की बात कर रहे हो, अगर ये इतने ही अच्छे होते तो फिर अल्लाह खुद इनको क्यों नहीं देता? अल्लाह ने इनको नहीं दिया तो हम क्यों दें? इन्हीं वो इतराज़ कर रहे थे। कैसर हिरकल ने जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के बारे में अबू सुफियान से सवाल किया था, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अबू सुफियान और कैसर के दरमियान बातचीत हुई थी जब कैसर के पास अल्लाह के रसूल का दावती ख़त पहुंचा था। तो कैसर ने फिर अबू सुफियान से 11 बातें पूछी थी। सही बुखारी की 7 नंबर हदीस है। तो कैसर ने उसमें से एक बात ये भी पूछी थी कि माज़ा यामुरुकुम, वो तुम्हें क्या हुक्म देता है, किस काम के करने की तुम्हें तालीम देता है? अबू सुफियान ने जवाब दिया यामुरुना बिस्सलाति व ज़कात, वो हमें नमाज और ज़कात का हुक्म देता है। वस्सिद्क़ि वल अफ़ाफ़, और वो हमें सच्चाई का दर्स देता है। वस्सिलति, और रिश्ते जोड़ने का हुक्म देता है, रिश्ते जोड़ने की तालीम देता है। वल अफ़ाफ़, और पाक दामन रहने की तालीम देता है। यानी अंबिया की तालीम में सिर्फ तौहीद नहीं, नमाज नहीं, इसके साथ साथ ज़कात का भी ज़िक्र था, जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अमीर हैं, मालदार हैं, उनके मालों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये हक़ रखा है। और अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को फरमाया था कि तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है, ये रिज़्क़ तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दिया जाता है, ये तुम्हारे ऊपर उनका हक़ है, इस हक़ को अदा करो।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں اور اس پارے میں جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جنتیوں سے ارشاد فرمائے کہ جنتیوں تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی بڑھاپا تمہارے اوپر طاری نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتیوں کے اوپر نعمتیں ہوں گی، جن نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان نعمت والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صافات کی شروع میں اور اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہاب ثاقب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ شہاب ثاقب کیا ہے؟ آج کل نیٹ پہ یوٹیوب وغیرہ پہ اس کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں اور لوگوں نے بڑے عجیب نظریات بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے، بلکہ ایک پورا مذہب بن گیا ہے اس نام پہ۔ جبکہ شہاب ثاقب کا اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ جو شیاطین، جو جادوگروں کے جو موکل جن کو بولتے ہیں، جو شیاطین ان کے یہاں ہوتے ہیں، شیاطین آسمان کے قریب جا کے غیب کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیا عرض، نیا حکم اور نیا عہد سنا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ جنات وہاں سے جا کے چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ایک مخصوص قسم کا ستارہ جس میں آگ برس رہی ہوتی ہے وہ جا کے ان جنات کو، ان شیاطین کو بھسم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہاب ثاقب کی ڈیوٹی صرف یہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر آپ کو کوئی معلومات ملے، اس سے زیادہ اگر آپ کو کوئی بات ملے تو بات محض باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں جہنمیوں کی خوراک کا ذکر کرتے ہیں، ذالک خیر ام شجرۃ الزقوم۔ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کر کے پھر لوگوں کو فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا یہ جنت کی نعمتیں صحیح ہیں یا پھر وہ تھور کا درخت ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کی غذا رکھی ہے۔ جہنمی جب کھانے کے لیے مانگیں گے تو ان کو یہ دیا جائے گا، تھور کا درخت۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ کیا مہمانی میں یہ جنتیوں کی جو مہمانی ہے یہ بہتر ہے یا پھر وہ تھور کا درخت ہے؟ اور اللہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ کھانا تھور کا درخت ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ نہ تو جسم کو کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی معدے کو بھوک کے حساب سے کفایت کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تھور کے درخت سے جو رس نکلتا ہے، جو پانی نکلتا ہے، اگر اس پانی کا ایک قطرہ اگر دنیا پہ گرا دیا جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جتنے بھی دنیا میں جاندار چل رہے ہیں، ان جانداروں کی زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں، یہ اسباب اس ایک قطرے سے برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ پھر اس آدمی کا کیا حشر ہوگا جس کی غذا اس میں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے رب کے ہاں وہ بے داغ صحیح سلامت دل لے کر آئے تھے۔ دل، ان کے دل میں خیانت نہیں تھی، ان کے دل میں بےایمانی نہیں تھی، ان کے دل میں شرک نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو بھی آدمی اللہ کے ہاں سلامتی والا دل لے کر آیا، بےایمانی سے پاک، جو بھی آدمی دل لے کر آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل والے آدمی کو کامیاب کرے گا۔ دل کا نا انسان کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میرا من کر رہا ہے، میرا من کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ یہ من کیا؟ یہ دل ہے۔ دل کے کہنے پہ انسان بہت چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی کی طرف تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا لوگوں، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ سیٹ ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ بگڑ جائے تو پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب،
اور آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ دل ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھیں، ویا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف گامزن کر دیں، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ چلا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دل کے جو شر ہیں ان شروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے اس پارے کے اندر، جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی قربانی مانگی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کر لیا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا۔ دیکھنا چاہیے کہ اولاد سے بڑھ کر آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اولاد کی قدر اس آدمی سے پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے یا جس کو دے کے جس سے چھین لیا جائے، اولاد کی قدر آپ اس سے پوچھیں۔ ابراہیم سے جب اولاد کی قربانی مانگی گئی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی قربانی بھی دے دی، اور ہم برادری کے مسائل، اپنی زندگی کی انا شریعت کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے نبی کے حکم کے آگے ہم ان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ ان مشرکین مکہ نے جنات اور اللہ کے درمیان ایک نسب قائم کر دیا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جنات جو ہیں یہ اللہ کی بیویاں ہیں، اور جس کے نتیجے میں فرشتے اللہ کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو گمراہ قرار دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بڑی مثالیں ملتی ہیں، وہ ریشم بازار کی طرف کوئی دلہن والی سرکار آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بیوی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی طرح ہندوستان میں احمد آباد میں ایک خبر ہے موسیٰ سہاگ کی۔ یہ موسیٰ سہاگ کون ہوتے تھے؟ اپنے آپ کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی کہلاتے تھے۔ یہ ہمیشہ زنانہ لباس پہنتے تھے اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہلاتے تھے۔ جنات کے بارے میں جب مشرکین مکہ نے یہ عقیدہ رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گمراہ قرار دے دیا، اور ہم اگر مسلمان ہو کر یہ عقیدہ رکھیں تو پھر ہم ہدایت پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو ایک تعلیم دے رہے ہیں، وہ تعلیم یہ ہے کہ نبی آپ فرمائیے وما انا من المتکلفین، میں تکلف والا نہیں ہوں، میں بات بنانے والا نہیں ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس مسئلے کا تمہیں علم ہو اس علم کو بیان کر لیا کرو، اور جو تمہیں علم نہیں ہے نا اس کے بارے میں کہہ دیا کرو واللہ اعلم، واللہ اعلم یعنی اللہ جاننے والا، اللہ کو بہتر پتہ ہے، میرے علم میں نہیں ہے، تم اس طرح کہہ دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی ہے وما انا من المتکلفین، کہ میں اپنی باتوں کو بنانے والا نہیں ہوں۔ تو ہمیں جو مسئلے میں علم نہ ہونا، اپنی قابلیت کی دھاک بٹھانے سے بچتے ہوئے، اپنی قابلیت کو ثابت کرنے سے بچتے ہوئے کسی آدمی کی غلط رہنمائی کرنے سے بچنا چاہیے۔ جو علم نہیں ہوتا ہمیں وہ سیدھا کہہ دینا چاہیے بھائی مجھے نہیں پتہ۔ لوگوں میں بڑی یہ بات ہے، علم نہیں ہوتا لیکن بڑے لمبے لمبے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ بچنا چاہیے اس کام سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، پیچھے کافروں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں مومن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یحذر الآخرۃ، مومن کو آخرت کے عذاب سے ڈر ہوتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور وہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس آئے جو کہ نوجوان قریب المرگ تھا، یعنی اس کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس آدمی سے جا کے پوچھا، نوجوان سے پوچھا نوجوان دو خبر، اب اس وقت تم اپنے آپ کو کیسی حالت میں پاتے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے اللہ کے رسول کو جواب دیا اللہ کے رسول مجھے اللہ کی رحمت سے امید بھی نظر آ رہی ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے ٹائم پہ، ایسے وقت پہ جو خاتمے کا ٹائم ہوتا ہے، خاتمے والے ٹائم پہ جس آدمی کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈر رہا ہو اور اللہ کی رحمت سے اس کو امید بھی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی